बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपसे दोबारा मुखातिब है। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। नाज़रीन, रात गए, 6 की रात ख़त्म हुई और 7 की सुबह शुरू हुई। 12 बजे इलेक्शन कैंपेन जितनी पार्टियां कर रही थी, इंतखाबी मुहिम्मा चला रही थी, उसका टाइम ख़त्म हो गया। बड़े बड़े लीडर्स, जितनी भी बड़ी पार्टियों के लीडर हैं, उन्होंने अपने अपने इलाकों में इंतखाबी मुहिम वाइंड अप की। आखिरी जलसों से खिताब किया, जिसमें नवाज शरीफ ने लाहौर में किया, बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में किया, मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने डेरा इसमाइल खान में किया, और इसी तरह दीगर पार्टियों के लीडर्स जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ इंतखाबी जलसे जो हैं उनसे खिताब किया और रैलीज जो हैं उनको जो है लीड किया बेसिकली। तो इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से मज़ीद इंस्ट्रक्शंस आ गई कि किसी किस्म की भी अब इंतखाबी मुहिम, तशहीरी मुहिम जो है उस पे अब पाबंदी लग गई, जो कि हर दफ़ा इलेक्शन में उतरने से पहले होता है। और एक ज़ाब्ता अखलाक भी अब नाफिजुल अमल हो गया है। और हमने देखा कि फ़ौज की डिप्लॉयमेंट भी हो गई मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। 90,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस इस वक्त पाकिस्तान में बन चुके हैं, और जिसमें से कोई 12 से 15,000 के दरमियान हसास पोलिंग स्टेशंस हैं। इसी तरह हमने देखा कि पाक आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो गई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो गई, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स उनको, और पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग ऑफिसर्स, उनकी ड्यूटियां लग चुकी। और इस सूरत हाल में जब हम अब इलेक्शन में जा रहे हैं और सारी पार्टियां इस वक्त पूरी की पूरी रेडी हैं, आवाम भी इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए तैयार है। इस सूरत हाल में हमने देखना है कि इलेक्शंस साफ़ और शफाफ करवाने के लिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दावे थे वो, और इसी तरह निगरान हुकूमत के थ्रू जो इस वक्त इंतखाबात करवाए जाएंगे, पूरा अमला इसमें लगेगा, डिस्ट्रिक्ट मशीनरीज लगेंगी, पुलिस लगेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल प्ले करेगी, और अंडर द वॉच ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब देखना ये है कि ये इलेक्शन कितना शफाफ होता है। होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन इस दफ़ा ऐसे शफाफ हों जो पाकिस्तान की पिछली जितनी इलेक्शन की हिस्ट्री है, इंतखाबात की जो तारीख़ है, उसमें एक रोल मॉडल बन के ये इलेक्शन सामने आए। लोग बहुत एंशियसली देख रहे हैं इस वक्त। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक वोट बैंक है, जिसमें डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, नून का है, पीपल्स पार्टी का है। ये 3 बड़ी जमातें हैं। इसके अलावा कोई डार्क हॉर्स के तौर पे सामने आ जाए, जमात इस्लामी सामने आ जाए, या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सामने आ जाए, तो ये और बात है। अब देखना ये है कि लोग एक डार्क हॉर्स के तौर पे अपीयर होते हैं या ट्रेडिशनल वोटिंग नज़र आती है, ये तो अब टाइम बताएगा। लेकिन जो हवा बनाई जा रही है इस वक्त मुल्क में कि एक मखसूस पार्टी सामने आ रही है, और किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलेगी। एक चीज़ अब ये भी सामने आ रही है कि वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी और स्प्लिट करके सीटें मिलेंगी। और हमने देखा है कि कुछ तजियाकारों ने अपनी असेसमेंट्स भी दी हैं कि हर पार्टी इतनी इतनी सीटें लेगी। अब ये तो चलें एक तुक्के हैं, लेकिन बात यह है कि इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, आवाम को सहूलतें देनी हैं, आवाम के मसाइल में से निकलना है। उसके लिए ये इलेक्शन अब बहुत अहम हो गया है उस टाइम में जब पूरी दुनिया में इस वक्त हालात ख़राब हो रहे हैं, पीस ख़त्म हो चुका है, अमन ख़त्म हो चुका। आपने देखा कि मुख्तलिफ़ बड़े आज़मों में इस वक्त जंगें लगी हुई हैं, और जिसे कहते हैं कि कोई यानी पीस और अमन की जो बात है ना जी,
وہ آپ کو اب بڑے کم ایریاز میں نظر آتی ہے. اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بہت سارے مسائل کا شکار ہے، جس میں ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت وہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہے ہماری. یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم اسٹیبلٹی کی بات کریں، فنانشلی اسٹیبلٹی کی بات کریں، سیاسی استحکام کی بات کریں، تو بہت سارے مسئلے مسائل ہمارے اس وقت چل رہے ہیں. آج میں تھوڑا سا انفارمل ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ان مسائل میں سے نکلنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس وقت ایسے لیڈرز کا انتخاب کرنا ہے اس عوام کو جو واقعی ہی اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں. ہم کہنے کو تو ایک جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، لیکن جمہوری اقدار جو ہیں وہ تو پاکستان میں آپ کو کبھی بھی 100% تو کیا 50% بھی امپلیمنٹ ہوتی نظر نہیں آئیں. اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے جس میں میں نہیں چاہتا کہ کیا پاکستان میں جمہوری نظام ہونا چاہیے، ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے، یا ون مین اسلامک شریعہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نظام یہاں پہ لاگو ہونا چاہیے. اس پہ بہت ساری اوپینینز ہیں لوگوں کے. لیکن اب جو بھی گورنمنٹ بنے وہ ایک پارٹی بنائے یا ایک سے زیادہ پارٹیاں مل کے فیڈرل گورنمنٹ بنائیں، تو اب ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان پارٹیوں کو اب ایٹ لیسٹ اپنے مفادات میں سے باہر نکل کے اس عوام کو سرو کرنا ہوگا. اب یہ جو ٹریڈیشنل حکومتیں بنتی ہیں اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو بینیفٹس دینا، وہ پرائم منسٹر سے لے کے وزراء تک اور مشیروں کی بات کر لیں، اور سب اس میں پھر اپنے اپنے مفادات جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں، اور عوام کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے آن دا بیک برنر کہ ان کی کوئی پریارٹیز نہیں ہوتی. اور ہمیشہ گورنمنٹ جو ہے وہ دعوے تو بہت کچھ کرتی ہے، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کرتے بھی ہیں پارٹیاں اور جو گورنمنٹ آتی ہے، لیکن اس طرح نہیں کرتی جس طرح کہ الیکشن میں دعوے کیے جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے جب جاتے ہیں. تو کبھی تو ہم دیکھیں اس ملک میں کہ عوام ایسے لیڈرز کو دیکھے کہ جو اپنا مفاد بالائے طاق رکھتے ہوئے عوام کی سوچیں. ایسے ملک ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لیڈرز جو ہیں وہ عوام کے لیے مرے جا رہے ہیں. اب ہم جس پارٹی کی بھی پاکستان میں بات کریں تو ہر پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ جب MNA MPA منسٹرز بنتے ہیں تو وہ آلریڈی ایک رچ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہی الیکشن لڑتے ہیں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب اگر آپ ایک دفعہ میں اپنی جیبیں نہیں بھریں گے، عوام کی جیبیں بھرنے کی کوشش کریں گے، تو لوگ آپ کی طرف زیادہ مائل ہوں گے. میں کسی بھی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی پارٹی کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. اب ہم عوام اتر رہے ہیں الیکشن میں. آج ایک رپورٹ آئی ہے، ایک ادارہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. کہ فافن نے کہا ہے کہ انتخابات کو شفاف اور قابل اعتماد بنانے کے لیے حکام پر زور دیا ہے انہوں نے، اور کہا ہے کہ ووٹوں کی گنتی اور نتائج کی تیاری مکمل شفاف بنانے کے لیے اجتماعی کوشش کرنی ہوگی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن قوانین کے مطابق ووٹوں کی گنتی، نتائج کی تیاری مکمل شفاف بنانے کے لیے بھی اجتماعی کوشش کرنی ہوگی. اچھا، اب انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابی قانون کی دفعہ 8B کے تحت دیے گئے اختیارات کو ریٹرننگ افسران کے فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے استعمال کرے. اسی طرح انہوں نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہر انتخابی حلقے میں موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ کی تعداد 8 فروری کو پولنگ ختم ہونے سے قبل الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کی جائے. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 8B کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ریٹرننگ افسران کی جانب سے ووٹوں کو مسترد کرنے کے فیصلوں پر بھی نظر ثانی کرے. پھر فافن نے مزید یہ کہا ہے کہ انتخابی امیدواروں، ان کے ایجنٹس کو ووٹ گنتی کے فارم 45 اور بیلٹ پیپرز گنتی کے فارم 46 کی فراہمی یقینی بنائی جائے. اس پہ بڑا سٹریس ہے، اور یہ ناظرین بڑا ضروری ہے کہ فارم 45 جو ہے وہ مطلب اویلیبل ہو اور فوراً دیا جائے پولنگ ایجنٹس کو، امیدواروں کو اور جو آبزرورز ہیں.
اسی طرح فافن کہتا ہے جی کہ ریٹرننگ افسروں کو پابند کیا جائے کہ وہ امیدواروں، ان کے ایجنٹس اور مبصرین کو فارم 47، فارم 48 اور فارم 49 کی نقول فراہم کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے انتخابی عملے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے دی گئی ایک اور تجویز میں یہ کہا گیا ہے کہ پولنگ والے دن مجاز میڈیا نمائندوں کو بھی پولنگ سٹیشن تک رسائی اور انتخابی عمل پر رپورٹنگ کی اجازت ہونی چاہیے۔ پولنگ سٹیشنز کی حتمی فہرست میں بھی کسی بھی تبدیلی کمیشن کی جانب سے منظوری کو حلقہ وار الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد فافن نے مزید یہ کہا کہ فارم 45، فارم 46، فارم 48 اور فارم 49 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جتنی جلدی ممکن ہو شائع کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور خواتین ووٹرز کو روکنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ سیاسی جماعتیں اور انتخابی امیدوار تربیت یافتہ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن پر متعین کریں جو گنتی کے عمل تک موجود رہیں۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو فافن نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ یہ صاف اور شفاف الیکشنز کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور نگران حکومت کو یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہوں گی۔ اور ایک ضابطہ اخلاق یہ آج دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ جو بیسیکلی پیمرا ہے وہ چینلز کو ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ یعنی پولنگ کے 1 گھنٹے بعد وہ نتائج جو ہیں جو ان آفیشیل نتائج ہوں گے وہ جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ پورے ایک الیکشن کے پروسیس کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے ایک یہ اٹیمپٹس ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، چونکہ پاکستانی عوام ہمیشہ اس شک سے گزرتی ہے کہ انتخابی عمل میں پری پول ریگنگ، ڈیورنگ پول ریگنگ اور آفٹر پول ریگنگ جو ہے، قبل از وقت دھاندلی انتخابات سے یعنی پہلے کی بات ہو رہی ہے، پھر انتخابات کے دوران، پولنگ ڈے کے دوران، اور پھر یعنی جب پولنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد دھاندلی کے جو ہوتے ہیں اپنا میجرز یا دھاندلی کی جاتی ہے یا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، عموماً انڈائریکٹلی کہا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ انٹرنیشنل آبزرورز بھی ہوں گے، میڈیا بھی ہوگا، اور اگر یہی ضابطہ اخلاق کے فوراً جیسے ہی پولنگ ٹائم ختم ہو اور اس کے بعد کینڈیڈیٹس، ان کے پولنگ ایجنٹس اور مبصرین کو ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ٹائم کے اوپر سارے کے سارے فگرز، سارے فارم جو ہیں، جتنے بھی فارمز ہوتے ہیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی بتائے، یہ فارمز کی کاپیاں ان کو دیں تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن سامنے آئے، اور جس پارٹی کو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں اپنا مستقبل بدلنے کے لیے، اس کے لیے وہ ووٹ دیں اور وہ پارٹی اوپر آ کے اپنی گورنمنٹ بنائے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔